अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद अनीशा उसे देखते रहें। और जो है अच्छा, मुझे सब आज मैं कुछ बात करना चाहूँगी कि ये सिलसिला जब मैं तकरीबन 3 साल मुझे माशाल्लाह हो गया दोबारा जब मैं वापस आई हूँ इस शो पे, तो ये 3 साल मेरे बहुत ज़्यादा बेहतरीन गुजरे। इन 3 सालों में सैटरडे संडे सुबह मैं आपके साथ यहाँ जब लाइव होती थी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बहुत सारे गेस्ट आए, बहुत सारे गेस्ट मुझे सीखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली। और फिर सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं सुबह उठने की मुझे आदत होगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे ये था कि मैं दिन को देर से उठती थी। जब से सैटरडे संडे की एक रूटीन बनी तो मैं सुबह जल्दी उठना शुरू होगी और सुबह जल्दी उठने से मेरे बहुत सारे काम जो हैं वो आसान हो गए। तो यहाँ का मेरा मॉर्निंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। टीम भी बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये सारी बातें मैं वैसे ही कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आप सोचेंगे अब ये बाद में कहें कि अल्लाह हाफ़िज़ मैं जा रही हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पर तारीफ़ करनी चाहिए उन लोगों की जो आप लोगों के साथ सिंसियर हो, जो आपकी टीम आपके साथ अच्छी है, जो आपके साथ अच्छे तरीके से चल रही हो, काम कर रही हो। तो मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मेरे ऑडियो वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, पीसीआर में जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो कैमरे पे हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये चंद लोग हैं जिनको मैं दिल से बड़ा लाइक करती हूँ और ये लोग भी कहीं ना कहीं मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये एक मोहब्बत का रिश्ता बन जाता है जब आप एक टीम बन के काम करते हैं। तो मुझे तो इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई गलती हमसे भी हो जाती है, तब ये लोग कवर कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैं थोड़ा अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकती। कोई ऐसी चीज़ होती है कि मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती, तब ये लोग पीसीआर वाले बड़ा मेरा सपोर्ट करते हैं। तो कभी भी एक शो जो है वो एक होस्ट लेके नहीं चलती, पूरी टीम लेके चलती। तो अपनी टीम को हमेशा जो है उसकी रिस्पेक्ट करें और टीम को भी चाहिए जो होस्ट है उसकी रिस्पेक्ट करें, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। और इसी के साथ साथ वक्त ज़ाया किए बगैर संडे का दिन जब सब कर रहे होंगे पूरी पराठा और हलवा पूरी का नाश्ता, हम यहाँ लगा रहे होंगे जी मज़ेदार सी शो में मज़ेदार सी गपशप, और यकीनन आपको पसंद आएगा। तज्ज़ियाकार हैं हमारे साथ मौजूद, उनको वेलकम करेंगे। मोहम्मद मुदस्सिर फ़ारूकी थानवी, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया, मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आप ख़ुद भी एक होस्ट हैं, शो होस्ट करते जी, हैं? मैं एक निजी चैनल के ऊपर रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट कर रहा था और अब अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे चैनल से ऑफ़र आ गई है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस? ये पहला साल था आपका मेरा या उससे पहले भी? मेरा वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा रमज़ान ट्रांसमिशन का। मुझे अच्छा। जी एक हमारे दोस्त हैं काबिल एहतराम, हम लोग रात को एक होटल में बैठे खाना खा रहे थे, तो उन्होंने कहा थानवी साहब आपको होस्टिंग करनी चाहिए, बोलते बहुत हैं आप। तो मैंने कहा अच्छा। तो नहीं, इधर भी कुछ लोग हैं बोलते बहुत है पर अच्छा नहीं बोलते वो। अच्छा, चलें, पता नहीं, मैं शायद अच्छा बोलता हूँ उनकी हाँ, नज़र मतलब में। आप अगर बोलते ज़्यादा हैं पर अच्छा बोलते हैं। हैं हाँ, जी। इसलिए आप स्क्रीन पे बात कर सकते जी हैं। तो फिर उन्होंने मेरा एक ज़बरदस्ती ऑडिशन दिलवाया, तो अच्छा। वो साहब कहने लगे मेरे ऑडिशन कंप्लीट हो गए। तो उन्होंने कहा आप थानवी साहब का ऑडिशन लें और ऑडिशन लें फिर आप देखें। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ना मैं जब ऑडिशन दे रहा था तो इन कैमरों के पीछे ना कोई 10-15 लोग खड़े हुए थे। ऐसे ही होता है। तो उसमें कोई उनकी न्यूज़ कास्टर भी थी और बहुत सारे लोग थे। तो कहने लगा कि मैं बैठ गया क्रियोस के ऊपर, और क्रियोस पे बैठा तो उन्होंने मुझे एक ना टॉपिक दिया और उस टॉपिक के ऊपर मुझे बात करनी थी। तो जब मैंने वो बात की तो सारे वो रह गए। तो उन्होंने कहा थानवी साहब आपका 15 आदमी पीछे खड़े थे, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हुआ? तो मैंने कहा मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ करने के लिए आपको 5010 आदमी चाहिए। क्या बात है। उसने कहा 5010 से क्या मुराद है? मैंने कहा 5000 के मजमे से तो मैं कई मरतबा खिताब कर चुका हूँ, तो आपने तो 15 आदमी रखे थे। और जिस टॉपिक के ऊपर उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था, इत्तफाक की बात थी कि उस सब्जेक्ट के ऊपर मेरी ग्रिप थोड़ी मजबूत थी। अच्छा। जी 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 जी। ठीक है। क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, थानवी फैमिली, वो बड़ा रिलीजियस बैकग्राउंड है, आप समझती हैं इन चीज़ों को। तो और उन्होंने, क्योंकि मेरा प्रोग्राम भी रमज़ान ट्रांसमिशन होनी थी, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह। मज़हब भी है और हमारी अक़ीदत भी है और हमारा सब्जेक्ट भी है इस्लाम। तो मेरी काफ़ी ग्रिप थी उस सब्जेक्ट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया तो अल्लाह का शुक्र है हो गया। तो फिर वो उनके ओनर्स ने कहा कि भाई वो जिनको पहले फ़ाइनल किया उनका क्या करेंगे।
انہوں نے کہا بھی تھانوی صاحب کو رکھتے ہیں, اگلی دفعہ دیکھتے ہیں ان کو. اور میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں جن لوگوں نے مجھے موقع دیا, اور پھر اللہ کی مہربانی سے اچھا گیا پروگرام. لیکن بطور ہوسٹ میں تمام ہوسٹ لوگوں کا درد سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا مشکل ہوتا تھا روز گیسٹ لائن اپ کرنا, اور کوئی کہیں سے آ رہا ہے کہیں جا رہا ہے اس کو. اور رات کو میرا 12 بجے پروگرام ریکارڈ ہوتا تھا, 12 سے 1 سے 2 وہ چلا کرتا تھا. تو کافی اچھا رہا ایکسپیرینس میرا, اللہ کا شکر ہے. پھر میں نے عید کے 5-10 دن آرام کیا, تو پھر مجھے ایک اور چینل سے آفر آ گئی ماشاء اللہ, یہ الحمد بہت للہ. اچھی جی چیز ہے. جی جی. اور انہوں نے کہا کہ آپ فرائیڈے کی صبح پروگرام کریں, تھرسڈے کو ریکارڈ کریں گے, عالم آن لائن ٹائپ پروگرام کریں گے. اچھا, جی جی جی. کیا تو میں بات نے ہے, کہا بہت اچھا اچھی ٹھیک ہے. بات ہے. یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ کو کام کی کمی نہیں ہے, تھوڑی محنت کی ضرورت ضرور ہوتی ہے اسکرین پہ آنے کے لیے. اسی طرح محنت میں نے بھی آج سے کوئی 13 سال پہلے کی, اور اب تو بہت سارے چینلز آپ ہیں. تو استاد کا درجہ رکھتی ہیں, اگر آپ 13 سال ہو گئے آپ کو ماشاء ہوسٹنگ فیلڈ کے اللہ, اندر. اب تو اتنے چینلز ہو گئے, تھوڑا کام ملنا آسان ہو گیا ہے. اس ٹائم اتنے سارے چینلز نہیں تھے. آڈیشن ہونا بھی ایک بڑی چیز ہوتا تھا کہ کسی کا اگر آڈیشن ہوتا ہے, وہ آ کے آڈیشن دے رہا ہے, تو یہ بڑی بات ہوتی تھی. اور جی آڈیشن کے لیے بھی کتنے مہینے میں نے دھکے کھائے ہیں, وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور پہلا جو آڈیشن تھا, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ کافی سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے, بالکل ایسے ہی تھا. وہاں پہ بھی کافی سارے لوگ تھے, اور ان لوگوں میں کچھ لڑکیاں آئی ہوئی تھیں آڈیشن دینے, لائن لگی ہوئی تھی لڑکیوں کی, اور شور ہو رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی بازار میں ہوں اور شور ہر طرف سے ہو رہا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ نہیں, آج تو مجھے کر کے دکھانا ہے. پر اس پہلے آڈیشن میں جو ہے میں فیل ہو چکی تھی, مجھے کام نہیں ملا. جو سچی بات ہے وہ کہنی چاہیے, مجھے کام نہیں ملا وہاں سے. پر میں نے ہمت نہیں ہاری, اس کے بعد پھر سے محنت کی, اور اللہ نے کیا کہ الحمدللہ مجھے کام ملا. اور اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا, اور آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں آر جے بھی رہ چکی ہوں, میں شو ہوسٹ بھی کرتی ہوں, میں کانسرٹ بھی ہوسٹ کرتی ہوں, میں نے ایکٹنگ بھی کی ہے. اچھا تو ماشاء بہت اللہ, ساری چیزیں کی ہیں. ملٹی اور ٹیلنٹڈ ہے تو ہاں اتنے سارے الحمدللہ. کام کرتے. پر یہ ان چیزوں سے ایک چیز سیکھنے کو ملی ہے کہ آپ جب باہر نکلتے ہو نا, آپ کو تب پتہ چلتا ہے کہ دنیا کیا ہے بالکل اور ایسے لوگ کیسے ہیں. اب بناوٹی دنیا ہے, لوگ جو ہیں جو نظر آتے وہ ہوتے نہیں ہیں. ہے ایسے ہی کام کرنا فیلڈ میں بہت مشکل کام ہے, کیونکہ آپ کو بہت زیادہ برداشت چاہیے ہوتی ہے, بہت ساری آپ کو چیزیں دیکھ کے اندیکھی کرنی ہوتی ہیں, بہت ساری سیاست آپ کی پیٹھ پیچھے ہوتی ہے جو آپ کو پتہ بھی چل رہی ہوتی ہے, اور آپ کو اس کو اگنور کرنا ہوتا ہے. اور ان چیزوں میں سب سے زیادہ میں نے جو کردار دیکھا ہے, معذرت کے ساتھ اگر برا نہ منائیں, اور اگر منا بھی لیں تو میرے خیال سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ میں حق سچ پہ تو بول دیتی ہوں. تو زیادہ تر جو پرابلم مجھے فیس میں نے کی ہے وہ مرد حضرات تھے, کیونکہ کوئی مرد شاید برداشت نہیں کر پاتا کہ اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ کوئی عورت آگے جا رہی. کالر ہمارے ساتھ ہیں, کال لیتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم, ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے, اب ہم کال پہ لیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ کار ہیں, اور ان کو اب ہم کال پہ پھر دوبارہ سے لیتے ہیں, تو وہیں سے سلسلہ جوڑ لیتے ہیں. جی. تو یہ چیزیں ہیں, خیر بہرحال اس طرح ہوتا ہے. اصل پر میں آپ کو اس میں میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی, اس کے بعد میں آپ کی طرف جی آؤں گی, کہ جو بھی لڑکیاں گھر سے باہر نکل رہی ہیں, کام کرنے نکل رہی ہیں, چاہے وہ میڈیا میں, چاہے وہ کسی بھی اس میں, پر ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیں کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو جو بڑے اچھے خاندانی مرد ہوتے ہیں نا, بڑے اچھے الفاظ اور عزت رسپیکٹ دیتے ہیں, پر کچھ لوگ خاندانی نہیں بھی ہوتے, تو وہ آپ کو تھوڑا سا تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنی ہمت اور اتنی برداشت اور اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے, آپ نے ترقی کے سفر کے اوپر جاتے رہنا ہے. علی ہمایوں مرزا تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. آپ کو میری ہلو. ہلو. جی جی, جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ. اچھا, ہم لوگ تھوڑا سا مہنگائی پہ بات کریں گے. جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے, عوام پریشان ہے, اور جس طرح کی صورتحال ملکی صورتحال ہے, تو آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اصل میں عوام کے جو ہمارے پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کل, وہ ایک تو لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہیں وہ آپ پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں.
اور اس کے علاوہ بھی مہنگائی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تاریخ کی بلند سطح کے اوپر جو ہے وہ چلی گئی ہے، اور پاکستان میں 75 سالہ دور میں پاکستان پہ کبھی بھی اتنی مہنگائی جو ہے وہ ہوئی نہیں. لیکن اس مہنگائی کی وجوہات کو دیکھنے کے لیے بھی ہمیں ایک ایماندارانہ تجزیہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ مہنگائی جو اس کا جو باقاعدہ آغاز ہوا وہ سن 2018 کا جو الیکشن تھا جی اس کے بعد سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب آپ اس زمانے میں جو قیمتیں تھیں روزمرہ اشیاء کی وہ آپ دیکھیں جو 2018 میں الیکشن سے پہلے تھی اور آج جو ہیں، تو ہم جب اس کو دیکھ کر اور وہ اس پر ایک ایماندارانہ تجزیہ اگر اپنا کریں تو یہ ذمہ داری اس الیکشن کے نتیجے میں آئی ہوئی حکومت جب یہ لوگ اس اقتدار میں آئے ہیں تو اس کا آغاز ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ آئی ایم ایف سے اتنا قرضہ جو پہلے کی 2018 سے پہلے کی حکومتیں جو ہیں وہ لیتی رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ قرضہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو ہے یہاں پر لیا ہے. اور آپ اس کی یہ سب اسی کے نتائج ہیں. پھر ظاہر ہے، پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب آئی ایم ایف سے قرضے لے کر اور ان شرائط کے اوپر جب آپ پورے نہ اترے اور پھر وہ معاہدے جو آپ نے آئی ایم ایف سے کیے آپ نے وہ معاہدے توڑ دیے تو اس کے نتیجے میں یہی سب کچھ ہونا تھا جو ہم یہ آج دیکھ رہے ہیں. بہرحال اب موجودہ حکومت جو بھی اس وقت لوگ ہیں وہ اس پہ اپنی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس ہمارے اس پاکستان کو بدقسمتی سے جو غیر سنجیدہ غیر سیاسی حکمران جو اس ملک پر مسلط رہے ہیں اور دوبارہ مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جی وہ ایک ایسے معاشی گڑھے کے اندر پاکستان کو دھکیل گئے ہیں کہ بے انتہا کوشش کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ اس سے نکالے نہیں نکلتا. تو اس وقت یہ صورتحال ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کے بچے اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اس میں تقریباً کوئی 50% سے اوپر بچے جو ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں. اور ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے جو روزمرہ کی اشیاء تھی آٹا تیل چینی گھی مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک عام آدمی کی دسترس میں ہونی چاہیے وہ سب ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے وہ تمام چیزیں لینے سے جو ہے وہ قاصر ہے. ٹھیک ہے اس جی، وقت یہ بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس اصل میں بریک کا ٹائم آ گیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. جو شو ہے نا شو کے ساتھ ساتھ بریک بھی ہوتی ہے اور بریک لینا لازمی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں بھی ایک دو گھونٹ پی کے گلے کو تھوڑا تر کرنا ہوتا ہے. موسم کی وجہ سے گلا بھی خراب ہو رہا ہے. آپ لوگ بھی بریک میں کوئی چائے لے کے آئیں، چائے پئیں اور ساتھ ہمارے شو کو انجوائے کریں. لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین. ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. اور آج کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مدرس ڈے ہے، تمام ماؤں کو میری طرف سے بہت ساری محبت، بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں اور مطلب
ایسی چیزیں جو میں شاید الفاظ میں نہیں بیان کر سکتی. اور ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کے بغیر اولاد جو ہے وہ ادھوری ہے. تو کوشش کریں اپنی ماؤں سے بہت زیادہ محبت کریں, پیار کریں, اور ان کی جو ایک الگ جگہ ہے نا اس کو ضرور الگ ہی رکھیں, اور وہ خاص ہی ہونی چاہیے ہمیشہ. دنیا کی اس تیز رفتاری میں, اس دوڑ میں آپ اپنے رشتوں کو نہ بھول جائیں, اور کم از کم ماں کو نہ بھول جائیں, کیونکہ ماں جس طرح سے بچے کو بچپن سے پال کے بڑا کرتی ہے, یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا کام ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. تو اس لیے میری طرف سے تو تمام ماؤں کو بہت سارا پیار, اور اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں کیونکہ میرا سینسٹیو پہلو ہے ماں, اور میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتی ہوں. بس اتنا کر لیے کافی ہے کیونکہ میں تھوڑی سی اس معاملے میں سینسٹیو ہوں. اور میرے حال سے بہت ساری ہوں گی لڑکیاں اس طرح سے جن لوگوں کی مدرس جو ہے وہ حیات نہیں ہے, ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو یقیناً کہیں نہ کہیں ایک تکلیف آپ کے اندر ہوتی ہے, وہ میرے اندر بھی ہے. پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی لائف کی ایک چیز ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اتنی اسٹرانگ کیسے ہیں, مطلب بعض لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں اور کچھ لڑکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو الحمدللہ آپ اتنی اسٹرانگ کیوں ہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ میری جو ماں تھی اس نے میری پرورش ایسی کی تھی کہ اگر آپ کہیں حق پہ ہیں تو آپ نے ڈٹے رہنا ہے, اور کہیں اگر آپ غلط ہیں تو شرمندگی محسوس نہ کرنا, معذرت کر لینا. تو جہاں میں غلط ہوتی ہوں وہاں میں معذرت بھی کر لیتی ہوں, اور جہاں میں غلط نہیں ہوتی تو 1000 آدمیوں کا بھی مجمع ہو تو میں سر نہیں جھکاتی. یہ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ ہمیشہ اچھی بات پہ جہاں آپ سمجھتے ہو کہ وہ پازیٹیو چیز ہے وہاں ڈٹے رہو, ڈرو نہیں. ڈرنا صرف اللہ سے ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں صرف ڈرتی اللہ سے ہی ہوں, کبھی کوئی نفع اور نقصان کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتی. شاید یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی نے مجھے اگر گرانے کی کوشش کی ہے میں اتنے ہی ترقی کے سفر پہ گئی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے. خوش رہیں. اب میں ان کی طرف آتی ہوں, سے بات کرتی ہوں. کیا اکثر عموماً یہ چیز ہوتی ہے کہ خواتین جب کام پہ نکلتی ہیں 1000 مسائل ہوتے ہیں, 1000 سوچیں ہوتی ہیں, 1000 باتیں ہوتی ہیں, ہر کسی کا اپنی سوچ ہوتی ہے. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں خواتین کو کام کرنا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں خواتین کو کام کے لیے باہر نہیں نکلنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں بات میں نا 2 پہلو ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. عورت کو اگر آپ دین اسلام کی روح سے دیکھیں گی تو عورت کو تو گھر میں اور پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا. لیکن جو اس وقت ملکی معیشتی اور مسائل چل رہے ہیں, اور جو معاملات ہیں, اور جس طریقے سے مہنگائی ہے, اور جو بھی چیزیں ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو اپنی حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے بالکل باہر نکلنا چاہیے, اور کام عورت کرنا چاہتی ہے تو بالکل کرے. اور جو اس کو مسائل کا سامنا ہے, جیسا بھی آپ نے بیان کیا کہ عورت کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. گھر سے اگر اس کی تربیت بڑی زبردست ہوئی ہوئی ہو, ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کا کانفیڈنس اس کو دیا ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس عورت کو کوئی معاشرے میں تنگ کر سکتا ہے. اور اگر پھر بھی کوئی اس عورت کو معاشرے میں تنگ کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنا دفاع کرنے کا بہتر انداز جاننا, اس کو حق ہے کہ وہ جانتی ہو کہ اس کو اس کو دفاع کیسے کرنا ہے. اب ہمارے ہاں کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ مسائل ایسے ہیں, خواتین کو نکلنا چاہیے, اور محنت جو ہے نا وہ مرد اور عورت دونوں کو ہی کرنی چاہیے. اب ہمارے ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب عورتیں بیچاری کام کرنے لگ جاتی ہیں اور کام کرتے 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 کسی ترقی کے رستے پہ چلنے لگتی ہیں اور ان کا کیریئر سیٹ ہو جاتا ہے, معذرت کے ساتھ جو ان کے مرد ہوتے ہیں وہ بیچارے کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں یہ میرا بڑا پڑا کیونکہ ہم خود ایک کاروباری طبقے سے ہمارا تعلق ہے, ہماری کمپنی کے اندر بہت ساری خواتین کام کرتی ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین ایک تو کام مردوں سے زیادہ کرتی ہیں, وہ بڑا سیریس لے کے کام کرتی ہیں, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اپنے کسی بھی باس کی, اپنے کسی سینئر کی 2 4 10 آدمیوں کے سامنے نا وہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو ڈانٹ دیں. اب لڑکوں کو مردوں کو کچھ بول دیں تو وہ تھوڑا سا بات کو اگنور کر دیتے ہیں. نہیں ہم تو برداشت کر لیتے ہیں اگر کوئی ہمت کر لے ڈانٹنے کی. نہیں مطلب بات یہ بھی ہے کہ کوئی اگر ہمت کر لے مجھے ڈانٹنے کی تو ہم برداشت بھی کر لیں. تو خواتین کیونکہ بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں, سب دیکھیں سب تو آپ کے جتنی کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتی, لیکن پھر بھی تو اس وجہ سے وہ کام کو بڑا دل لگا کے کرتی ہیں. اور دیکھیں اس میں آپ نے اپنی بات کی, تو آپ بھی اس وقت جو اگر آپ اتوار کی صبح اٹھی ہوئی ہیں, جس وقت پورا پاکستان کی میں سمجھتا ہوں 70-80% تو قوم ابھی سو رہی ہوگی, یا جس وقت آپ گھر سے نکلیں تو اس وقت تو اور مزید سو رہے تھے, ابھی تو ٹائم کافی اوپر ہو گیا ہے. تو لیکن آپ کر رہی ہیں نا محنت, اور کام کو کر رہی ہیں, کام کو کام سمجھ کے کرنا چاہیے. اور جہاں پر یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی
महंगाई के ऊपर, मैशियत नहीं, महंगाई पे हम बाद में जाएंगे। अच्छा। आपने कहा कि औरत को हया में रह के बाहर निकलना चाहिए, बेशक काम अपने, करना हाँ, चाहिए। ताकि ये आपका बात माहौल भी हम ठीक रहे और मर्द को औरत भी क्यों नहीं ये मर्द के शाना बशाना औरत चलती रहे। देखिए मर्द को ये क्यों नहीं कहते कि आप ये क्यों नहीं समझते कि आपके घर में जो औरत है, जितनी इज्जत उसकी है उतनी इज्जत उस बाहर निकलने वाली औरत की भी है। नहीं बिल्कुल, ये तो देखिए मर्द तो की भी घर की ये तरबियत तो पे, मर्द की तरबियत है कि वो तरबियत के बाहर ऊपर। निकलने वाली औरत को किसी और नज़र से देखता है और अपने घर वाली औरत को वो बड़ी इज्जत की नज़र से देखता देखिए है। ये ये तो तरबियत ये और ख़ानदान का बिल्कुल पता चलता ऐसा ही है। देखिए ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है इंसान के साथ कि जो आपका सगा भाई है वो आपके लिए भाई है, जो आपके वालिद हैं वो आपके लिए वालिद हैं, जो आपके शौहर हैं वो शौहर हैं, और जो आपका बेटा है वो आपका बेटा है। 4 महरम रिश्ते तो अल्लाह ताला ने आपको, 4 महरम रिश्तों के साथ अल्लाह ताला ने आपको बांधा है। जो इमीडिएट महरम है, जी, ताया भी महरम है, मामू भी महरम है, वो फिर एक अलग उसमें आते हैं, लेकिन जो इमीडिएट 4 महरम रिश्ते होते हैं, अगर औरत और मर्द दोनों ये सोच के चलेंगे कि यार मेरे घर में माँ बहनें हैं, और औरत भी ये सोच के चले यार कि मैं अपने घर में अपने शौहर को छोड़ कर आई हूँ, अपने बेटे को छोड़ कर आई हूँ, तो देखें ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। मर्द जितना मर्जी बुरा हो, औरत जब तक उस अपने हक की पासदारी नहीं करेगी तो मर्द कभी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि अगर ऐसे मर्द, अगर जो हक की पासदारी औरत कर रही है और मर्द उसके आगे बढ़े, तो आप यकीन करें औरत तो मतलब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी उस बंदे की, कि अगर वो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की तरफ, कोई हैरेसमेंट की तरफ अगर किसी मामले में चला नहीं जाए। वो तो चीज़ है। देखिए ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर औरत ना चाहे तो मर्द कुछ भी आगे एक स्टेप भी नहीं जा सकते। ये बात 100% आपने ठीक कही, इससे मैं एग्री करती हूँ। पर मैं किसी और तरफ बात कर रही हूँ कि जब औरत बाहर निकलती जिस तरह की नज़रों को फेस करती है, या जहाँ काम कर रही है वहाँ जिस तरह की गॉसिप्स होती हैं, जिस तरह की आपके सामने चीज़ें नहीं होती पर वो बाद में पता चलती हैं कि इस तरह कहा गया, आपके लिए इस तरह कहा गया, आपकी स्टाइलिंग किस तरह से कहा गया, देखें हर ये चीज़ तरबियत के ऊपर बात होती है। ये इन चीज़ों आपको हमेशा माशरे में 4 किस्म के लोग मिलेंगे। एक वो जो ख़ानदानी होगा, एक नॉन ख़ानदानी होगा, एक वो आदमी मिलेगा जो पैसे वाला होगा, और एक वो मिलेगा जो पैसे वाला नहीं होगा। तो जो पैसे वाला होगा उसके ओढ़ने पहनने से, उसकी चीज़ों से आपको पता चलेगा कि ये सेठ आदमी है, ये कोई पैसे वाला आदमी। एक आदमी होगा जो बेचारा गरीब मिस्कीन होगा, वो आपको उसके ओढ़ने पहनने से पता चलेगा। एक आदमी ख़ानदानी तरबियत याफ्ता होगा और ख़ानदानी आदमी होगा, कम पैसे भी होंगे तो आपको लगेगा कि वो ख़ानदानी है। और एक आदमी ख़ानदानी नहीं होगा, चाहे फिर वो सोने की गाड़ी में आता हो और हीरे की घड़ी पहनता हो, ख़ानदानी नहीं होगा तो नहीं होगा। पैसे तो किसी के पास भी हो सकते हैं ना। पैसे होने के लिए आपको कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, या कोई बिल्डर होना आपको ज़रूरी नहीं है। पैसा तो किसी के पास भी हो सकता है। इतने तबक़ात हैं, इतने कारोबारी मामलात हैं ज़िंदगी में, पैसे कमाने के इतने तौर तरीक़े हैं कि पैसा कमाना इतना आसान मुश्किल नहीं है जितना लोगों के लिए इज़्ज़त कमाना, उसको मेंटेन करना और चीज़ों को करना। जब आप किसी से बात करें, आपका जो हुस्न सलूक हो वो लगे आपको लगे कि हाँ भाई मैं किसी ख़ानदानी आदमी से या किसी ख़ानदानी औरत से बात कर रहा हूँ। और माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे कि जो लगेगा कि हाँ भाई औरत की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, या औरतें बड़ी इज़्ज़त करती हैं, ऐसे हैं बिल्कुल। और हम तो क्योंकि जिन तबक़ात में उठते बैठते हैं कराची के, वहाँ तो बड़े ख़ानदानी लोग आपको मिलेंगे उसके अंदर, और बड़े नफीस किस्म के लोग होते हैं। कभी अगर आप यकीन करें 2-4 बंदे बैठे हुए हों और अगर कोई किसी खातून की बात निकले तो 2 उसमें रोक भी देते हैं कि यार अपनी बात किया करो, यार अपनी बात किया करो, औरतों की बात नहीं करो। तो उसमें ये बड़ा एक तो उससे अंदाज़ा होता है कि सामने वाला आदमी कितना ख़ानदानी है। तो वो जो 2 आदमी जो बात करने के लिए टो में जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको ब्रेक लग गया। तो अब आप उसको ब्रेक लगा तो उसने भी माशरे से सीखा कि ये बात नहीं करनी चाहिए, अगली दफ़ा वो ये बात नहीं करेगा, कम से एटलीस्ट उस गैदरिंग में नहीं करेगा, कहीं और करेगा। हाँ, यहाँ नहीं सुनी जाएगी। तो ऐसे लोग होते हैं। अल्लाह का शुक्र है माशरा है, अच्छे बुरे आपको हर जगह मिलेंगे, किसी भी फील्ड में हो तो दुनिया में अच्छे बुरे तो आपको मिलेंगे। आपको आपके मज़हब में अच्छे बुरे लोग मिल जाएंगे, आपको दूसरे मज़हब में अच्छे बुरे लोग मिल जाएंगे। हमने इतनी दुनिया ट्रैवल की, हमने पाकिस्तान से अमेरिका तक अल्लाह ताला ने मुल्क घुमाए, तो हमने वहाँ भी लोगों में इंसानियत देखी, मामलात देखे, हया देखी, इखलाक देखे। मैं एक दफ़ा था तो मैं ऑरलैंडो में डिज़नी वर्ल्ड में थे बेगम बच्चों के साथ, तो मेरी वाइफ को व्हील चेयर चाहिए थी, तो वहाँ पे व्हील चेयर चाहिए, तो उसका थोड़ा पैर स्लिप हो गया। तो एक गोरा आया, देखा उसने कि मतलब उसको चाहिए, तो उसने हमारे लिए एक बड़ी व्हील चेयर का इंतज़ाम किया कि मेरी बेटी भी उसमें बैठ जाए ताकि आराम से, तो उनके पैर में लगी हुई, तो अब ये तो बैठ जाएगी तो बच्चे कैसे, तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ को बड़े साइज़ की भी होती है। तो
تو وہ اندر گیا اور اندر سے نکال کے لے کر آیا, جبکہ ہم نے اس کو میرے خیال میں $40 پے کیے تھے اس چھوٹی ویل چیئرس کے لیے پورے دن کے لیے, لیکن وہ پورا جو ہے نا اندر سے بڑی نکال کے لایا. اس نے اس میں بتایا کہ اس کے پیچھے سامان بھی لگ سکتا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ اس بندے نے, جس کو آپ اپنا ہم مذہب نہیں کہہ سکتی, ہم مسلک نہیں کہہ سکتی, ہم معاشرہ نہیں کہہ سکتی, اور آپ کے طبقے کا آدمی نہیں ہے, لیکن اس نے بھی اس عورت کے اس درد کو محسوس کیا کہ یار اس کے پیر پہ لگی اور یہ بچی اس کے ساتھ چھوٹی ہے. تو یہ تو آپ کو دیکھیں خاندانی آدمی تو آپ کو کسی بھی مذہب میں کسی بھی فیلڈ میں مل جائے گا. بالکل جی, اور اس سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. بالکل کوئی گھبرانے کی لوگ آپ کے آس پاس ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ایسے لوگوں کی پرواہ کرنا آپ چھوڑ دیں. اگر آپ نے زندگی میں کچھ بننا ہے تو ایسے لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں, بالکل ان کو سائڈ کر دیں, اپنا کام کریں, محنت کریں. کب تک کوئی بولے گا, کب تک کوئی بات کرے گا؟ ایک ٹائم ہوگا یہ تھک ہار کے وہ واپس چلا جائے گا, کیونکہ اس کا فوکس جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ نہیں ہے, آپ پہ ہے. تو وہ لائف میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کا فوکس اگر آپ کے ٹارگٹ پہ ہے تو آپ وہ اچیو کر لو گے, اور وہ ویسے ہی باہر جائے گا اور وہ اسی طرح واپس ہوگا. ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم تھوڑا سا اب آتے ہیں مہنگائی پہ, کہ مہنگائی سے گھبرانے کی ضرورت ہے. اور مہنگائی اگر آج ہم بات کریں, ہمارے ساتھ کال پہ بھی جو موجود تھے وہ صرف پاکستان کی بات کر رہے تھے, ہم پاکستان کی کیوں بات کریں؟ دنیا بھر میں مہنگائی ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جی دیکھیں مہنگائی اگر آپ اپنے سے 25 سال پیچھے چلی جائیں آپ, تو ₹1 کا سموسہ ملتا تھا, آپ تب بھی 2 سموسے کھا لیتی تھی, اور آج ₹40 کا سموسہ ملتا ہے, آج آپ بھی 2 سموسے کھا لیتی ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ہفتہ اور اتوار کی صبح یہاں کیوں بیٹھی ہیں محنت کرنے کے لیے؟ آپ سو سکتی تھیں, آپ فیملی کے ساتھ حلوہ پوری کھانے جا سکتی تھی, آپ سیٹرڈے کو اپنی فیملی یا فرینڈس کے ساتھ لیٹ نائٹ گیدرنگ کر سکتی تھی. آپ نے اس لیے نہیں کی کیونکہ آپ نے صبح اٹھ کے 9 بجے یہاں پر آنا ہے, کام کرنے آنا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے نا کچھ دیکھیں لوگ ہمیشہ حکومت پہ جو بات کرتے ہیں, حکومت نے تو جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے, اپنے اقدامات جو کرنے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کا خیال کرے اور اپنے سے نیچے لوگوں کا. لیکن سوال یہ کرنا ہے کہ معاشرے کی اپنی کیا ذمہ داری ہے, میری کیا ذمہ داری ہے, اور سیدہ انیشا صاحبہ کی کیا ذمہ داری ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ شام کو 6 بجے یا 7 بجے کے بعد اگر آپ کبھی نکلیں اور آپ پورے کراچی کے اندر آپ جائیں تو سارے ہوٹل جو ہے نا چائے والے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, بالکل بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے, میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, آپ کا پروگرام لائیو جا رہا ہے, ایک طبقہ ایسا ہے جو صبح 9-10 بجے نوکری پہ جاتا ہے یا 8 بجے, اور شام کو 5-6 بجے کے بعد ویلا گھوم رہا ہے, اس کے بعد اس کو کوئی کام نہیں ہے کرنے. نہیں ایسے ویلے میں نے بھی بہت دیکھے. تو اب آپ نے اب سونا, آپ بڑی چیز ہے کہ جو لوگ میری نظروں میں شو پہ ان کو بھی سنا دیتی ہوں. اچھا اب آپ نے سونا تو رات کو 12-1 بجے ہے, 5 بجے آپ گھر آ گئے, اس 7 گھنٹے میں بھی کوئی پروڈکٹیوٹی ہو سکتی ہے آپ کی. دیکھیں پروڈکٹیوٹی ہو سکتی ہے. میں نے آپ سے کہا نا, آپ ₹1 کا سموسہ بھی کھاتی نہیں, ₹40 کا بھی کھا رہی ہیں. مہنگائی نے تو وقت بہ وقت بڑھنی ہے نا. ₹10 لیٹر پیٹرول تھا, آج ₹300 لیٹر پیٹرول ہے. پوری دنیا کے اندر ریسیشن ہے. یہ کوئی صرف کراچی کے ساتھ یا کوئی خالی پاکستان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اور آپ وہ محنت کر رہے ہیں کہ میں اور آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر دیں. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی ویکیشنز پاکستان سے باہر ہوں تو کیا آپ اتنی محنت کر رہی ہیں؟ گورنمنٹ تو نہیں آپ کو ٹکٹ دے گی, بولے گی نہیں آپ جا کے امریکہ یا تھائی لینڈ اور یا دبئی گھوم کر آ جائیں. آپ نے حج عمرہ بھی کرنا ہے تو آپ نے اپنی محنت سے کام کرنا ہے. میں بڑا آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنا جو وقت ہے نا, وقت جو ہوتا ہے اس کو بڑا کیلکولیٹ کر کے اور بڑا محنت کے اندر آپ اس کو کنورٹ کر کے چلیں. آپ یقین کریں کہ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے, جتنی مہنگائی ہوگی آپ اتنی محنت کریں گے, اس محنت سے آپ اس مہنگائی کو آپ کور کر سکتے ہیں. اور آپ یہ نہیں کہ میں کیونکہ کاروباری طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, میں ایک عام مڈل کلاس آدمی سے, جو لوگ نوکری کرتے ہیں, آپ 5 بجے تک نوکری کرتے ہیں, 5 بجے کے بعد آپ نوکری کریں, آپ ڈبل نوکری کریں, آپ اس کے اندر کوئی پروڈکٹیوٹی کریں. اتنا ڈیجیٹل میڈیا کا دور آ گیا ہے, لوگ یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں, لوگ پتہ نہیں کیا کیا اپلیکیشن بنا کے, بہت ساری چیزیں ہیں. محنت تو کریں نا. آپ یقین کریں کہ میں نے 2014 میں ایک چھوٹا بزنس, سائیڈ بزنس شروع کیا. میں آپ کو بڑا بتاؤں, ہم ایک بڑا ہمارا پیچھے بیک گراؤنڈ سٹرونگ ہے کاروباری طبقات کے مطابق, لیکن میں نے 2014 میں شوق میں ایک کام شروع کیا الحمدللہ. اور کام کرتے 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 مجھے بڑا لوگوں نے, اس میں آپ کی والی بات کہ لوگوں نے مجھے بڑا وہ کیا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی, وہ کرنے کی, کیوں کیا, لیکن میں نے اس کو بڑے دل جمی سے اس کو کیا میں نے الحمدللہ. اور میں کرتے 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 آج 7-8 سال ہو گئے, اور الحمدللہ وہ جو پودا ایک ہنسی مذاق میں لگا تھا, کسی کی دیکھا دیکھی لگ گیا تھا کہ یار سارے مل کے شجر کاری کی مثال مہم کر رہے ہیں تو میں بھی ایک پودا لگا دوں. آج وہ اللہ کا شکر ہے درخت بنتا جا رہا ہے, اور
تو کیوں اس وقت بھی 2014 میں ضرورت نہیں تھی کسی کو میرے بچے کو دودھ کے لیے رو رہے تھے اور میں نے وہ کام شروع کیا. لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ کہ مہنگائی سے لڑنے کے لیے اپنے وقت کو آپ تھوڑا سا یوٹیلائز کر لیں تو 4-5 گھنٹے جو آپ کے شام کے ہیں, کیونکہ دیکھیں روز تو آپ نے کسی کے نہ شادی میں جانا ہے نہ روز آپ نے کسی رشتہ داروں کے گھر میں جانا ہے. اب روز ہی اگر میں آپ کے گھر اور آپ میرے گھر بیٹھ کے گپے لگاتی رہیں گے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں بھی کوئی کام کر لوں اور آپ بھی کوئی کام کر لیں. تو یہ سب سے بڑی بہتر بات ہے. پھر جب ہم اتنے اچھے پیسے کما لیں تو آپ ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ جائیں گل مل لیں. دیکھیے گورے کا نظام بڑا پیسے خرچ کرنے میں مسئلہ ہے. ہاں بالکل. آپ 5 دن محنت سے پیسے کمائیں, 1 دن 2 دن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, آپ گھومیں پھریں کھائیں پئیں, کوئی منع نہیں ہے. تو یہ بلا وجہ وقت ضائع ہو رہا ہے. پورا کا پورا شہر ہے جو ہے وہ ایک مہنگائی بھی روتے رہیں گے, کڑھائی والوں کے پاس رش لگا ہوا ہے, ادھر رش لگا ہوا ہے کہ بھائی کھانے چائے پینے میں 2-2 3-3 گھنٹے لگ گئے. بھائی کام کرنے میں کوئی کام کر لے, کوئی انسان پروڈکٹیوٹی کرے, تو اپنی فیملی کو ٹائم دے. مدرس ڈے پہ آپ نے بات کی, اپنی ماؤں کو ہی ٹائم دے دو. بالکل صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا, بریک کا ٹائم آ گیا, بریک پہ جائیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ چینل ود عینشا. لیتے ہیں بریک, ملتے ہیں پھر.